वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ 10 सनीन, 10 साल की उम्र हो जाए और वो बच्चा अगर नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, हम उसको मार भी सकते हैं प्रतिबल, नाम किसी एक्टर के नाम पे। जब नाम एक्टर का तो किरदार भी एक्टर वाला होगा ना। वालिद की तनख्वाह 20,000 रुपया है और बच्चे के पास जो मोबाइल है वो 50,000 रुपया है। दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास वक्त, बच्चों की तरबियत के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और आप जिस दौर में सफ़र कर रहे हैं, इसमें जो जिम्मेदारियाँ बहैसियत वालिदैन हमारे ऊपर हैं और जो जिम्मेदारियाँ बहैसियत रियासत के ऊपर हैं और जो जिम्मेदारियाँ बहैसियत मुआशरे के ऊपर हैं, मैं समझता हूँ ना वालिदैन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, ना रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं और ना मुआशरा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, आज मैं अपनी कौम के वालिदैन से मुखातिब हूँ और चंद गुज़ारिशात उनके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन का ताल्लुक़ आसमानी वही के साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा हुए हैं और आप यकीन मानिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए हैं और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, वो मेरे आपके लिए जिस हैसियत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वालिद की हैसियत से हैं, अगर एक हुक्मरान की हैसियत से हैं और अगर एक ताजर की हैसियत से हैं या सोसाइटी के किसी भी तबके से हमारा ताल्लुक़ है और जिस हैसियत से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर हम रहनुमाई चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी रहनुमाई हो, तो हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में कामिल रहनुमाई मौजूद है। तो मेरी वालिदैन से जो गुजारिशात हैं, सबसे पहली गुजारिश ये है, यकीनन आप काबिल मुबारकबाद हैं और आप यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फज़ल व करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक निस्बत अता फरमाई है कि आप एक बच्ची या एक बच्चे के वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा हैं। ये बहुत बड़ी निस्बत है और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये निस्बत अता फरमाई है तो आपके साथ कुछ जिम्मेदारियाँ मुताल्लिक होगी। सबसे पहली जिम्मेदारी जो आपके साथ मुताल्लिक है वो ये है कि बच्चे की पैदाइश पे आपने बच्चे के कान में, एक कान में अजान देनी है और दूसरे कान में आपने इकामत देनी, और फिर उसके बाद तहनीक, जिसे हम गुटी डालना कहते हैं, किसी नेक बुजुर्ग से, अल्लाह वाले से खजूर या किसी चीज़ को चुबा के बच्चे के मुंह में डाल दी जाए। फिर उसके बाद से 7वें दिन तक आपने बच्चे का नाम रखना है और बच्चों के सर के बाल उतार के उसके मुताबिक चांदी सदका करनी है और 7वें ही दिन आपने अकीका फरमाना है। पहली बात तो ये है, अगर हम नाम भी रख लें, अकीका भी फरमा लें और फिर उसके बाद बच्चे के जो सर के बाल हैं उसके बाद चांदी भी सदका कर लें, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सर के बालों को और उसके एवज़ चांदी सदका की थी। फिर हमने बच्चों का नाम रखने जा रहे थे। इस वक्त मेरे माशरे के अंदर ये बात है, किसी से नाम पूछा जाए तो कोई नाम किसी एक्टर के नाम पे है, कोई नाम किसी ऐसे आदमी के नाम पे है जिसको दुनिया जानते ही नहीं है, और कोई नाम ऐसे हैं कि जिसके कोई माना नहीं है, कोई मोहमल है, कोई इस तरह के अल्फाज हैं जो समझ नहीं आते। तो भाई सबसे पहली गुजारिश ये है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वालिद बनाया है, तो बहैसियत वालिद आपकी ये जिम्मेदारी है अपने औलाद का अच्छा और सही नाम रखें। और अच्छे और सही नाम रखने के हवाले से आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम 99 मौजूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम मौजूद और जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात आए हैं उनकी जो नाम है वो मौजूद। तो आपको सबसे पहले जो नामों का इंतखाब करना चाहिए शख्सियत और पर्सनैलिटी के एतबार से हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के या रसूलुल्लाह के सिफाती नाम या सहाबा के नामों में से। और फिर उसके बाद कोई दूसरा नाम रखना चाहें तो ये ज़रूरी होगा, याद रखिए नाम रखने के हवाले से ये उसूल है कि भाई अगर वो नाम किसी पर्सनैलिटी का है तो फिर वाने का एतबार नहीं होता। किसी बच्चे का नाम इब्राहिम रख रहे हैं तो ये पर्सनैलिटी है, और अगर किसी बच्चे का नाम हम मूसा रख रहे हैं या ईसा रख रहे हैं या मोहम्मद रख रहे हैं या अहमद रख रहे हैं और इसी तरह कोई नाम अबूबकर, उमर, उस्मान, अली रख रहे हैं या कोई भी नाम हम रख रहे हैं, अगर वो किसी साहबी का नाम, किसी नबी का नाम है तो पर्सनैलिटी सामने रखते हुए वो नाम होगा। और अगर ऐसा नाम है कि जो किसी पर्सनैलिटी का नहीं है, किसी नबी का या साहबी का या ताबई का नहीं है, फिर उस नाम के अंदर जो उसूल है उसके माना का है, हम वो देखेंगे उस नाम के माना क्या है।
تو پھر نام کے معنی اچھے ہونے چاہیے. جس طرح اسعد نام رکھا جاتا ہے تو اس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کسی پرسنالٹی کا نام ہو. دو، پرسنالٹی اگر نہیں ہو سکتی تو ایسا معنی ہو، ایسا نام ہو جو اس کے معنی اچھے ہیں. اور پھر اس کے بعد میری آپ کی تربیت کا آغاز ہو چکا ہے. ہماری ذمہ داری ہمارے گل پڑ چکی ہے. جب میری ماں بچے کو دودھ دے رہی ہے تو چاہیے کہ ذکر کرتے ہوئے دے، باوضو ہو کے دے. ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، بہت ساری ماؤں نے جب اپنے بچے کے دودھ پینے کے زمانے کو مکمل کیا تو کسی بچے کو آدھا پارا یاد تھا، کسی کو پارا یاد تھا. ماں کا معمول تھا کہ تلاوت کلام پاک کی جاتی. تو اس لیے ہم تربیت اس طرح فرمائیں، باوضو ہو کے دودھ دیں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں تاکہ وہ چیز منتقل ہو. اور یہ بات واضح ہے، میرا حال منتقل ہوگا، میرا کال منتقل نہیں ہوگا. میں اپنے بچے کی تربیت پہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بچہ جھوٹ نہیں بولنا، اور حال یہ ہے کہ میں خود جھوٹ بول رہا ہوں. میں بیٹے کو کہہ رہا ہوں بیٹا آپ نے نشہ نہیں کرنا اور میں خود سگریٹ پی رہا ہوں. میں بچے کو کہہ رہا ہوں بیٹا آپ نے غیبت نہیں کرنی اور میں خود غیبت کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے ہم نے جو تربیت کرنی ہے پہلے ان چیزوں پہ خود عمل کرنا ہے، پھر بچوں کو بتانا ہے. اور پھر جب ہم نے بچے کا نام رکھ لیا، 5 سال کا بچہ ہو گیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر تحمل حدیث کی شرط 5 سال رکھی ہے. لہذا کم سے کم 5 سال کی عمر ہو تو بچے کو مکتب کے حوالے کی جائے، بچے کو سکھلایا جائے. ہمیں شریعت یہ بتا دی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع ہو تو ہم نے سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھانا. دیکھیے جب بچہ بولنے پہ آئے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھائیں گے. تو گویا سب سے پہلے جو اس کی زبان پہ جملہ آئے گا وہ لا آئے گا. لا گویا کہ دنیا کی ہر چیز کی نفی ہے، الہ الا اللہ، مگر وہ اللہ کی ذات. اور پھر اس کے بعد 7 سال بچے کی عمر ہے، ہمیں حکم ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال بچے کی عمر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو نماز سکھلائیں. اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھائیں. اور وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کی عمر ہو جائے اور وہ بچہ اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں تقریباً. ابھی بات یہ ہے ہم بچے کے ابتدائی جو اوقات ہوتے ہیں وہ صرف یہ کہہ کے ضائع کرتے ہیں کہ بھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو دیکھ لے. جب سکول گوئنگ ہو جاتا ہے، 5-6 سال کے بچہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے سکول جا رہا ہے. جب بچہ 10 سال سے اوپر ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں خیر ہے ابھی بچہ ہے جی، اور میٹرک کر لے پھر دیکھ لیتے ہیں. 16-17 سال کی عمر میں جائے تو بچے کو مختلف چیزیں کھانا اور پینا اور اس طرح کی چیزیں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تربیت کے حوالے سے فقدان رہتا ہے. یاد رکھیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بچوں کو دینی رخ پہ لانا، یہ والدین کی ذمہ داری. لیکن ہماری جو تربیت ہے وہ مادیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں، گھر کے اندر کوئی کاچ کا کوئی پیالہ، کوئی گلاس، کوئی چیز توڑ دے تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے. اور وہی بچہ اگر نماز چھوڑ دے، فرض نماز، کسی کے ساتھ جھوٹ بولے، بد اخلاقی کرے، ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا رد عمل جو تربیت کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو صحابیہ اور صحابیات کے واقعات سنیں تاکہ بچے کے سامنے واقعات آ جائے. اب دیکھیے نا، یہ بات میں بارہا سناتا ہوں، ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں. جب ایک بچے اسکول گیا، ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بچے تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک بچے نے کہا میں ڈاکٹر، ایک نے کہا میں انجینئر، ایک نے کہا میں لائر بنوں گا، ایک نے کہا پائلٹ بنوں گا. پوچھتے پوچھتے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے کہا میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. وہ ٹیچر بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا ڈاکٹر، لائر، انجینئر، پائلٹ تو سمجھ میں آتا ہے، صحابی بننا سمجھ میں نہیں آتا. اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا میڈم بات یہ ہے، روزانہ رات کو میری والدہ مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، تو میری نظر میں دنیا کا کامیاب ترین انسان صحابی رسول. ابھی آپ دیکھیے، ہم یہ 5-6 سال کا بچہ وہ بات سمجھ گیا جو آج 60 سال کے اور آج 50 سال کے اور 40 سال کے والدین بات نہیں سمجھ پا رہے. اس وقت جب ہم بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے، صحابہ کے واقعات ان کو سنائیں گے، ان کی تربیت ہوگی، اور آپ پھر یقین مانیے جب تربیت ٹھیک ہوگی بچہ دینی رخ پہ جائے گا. دیکھیے آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو تربیت کے حوالے سے مکمل کر لیں. جب بچے کی تربیت ٹھیک ہو گئی، آپ اس کو ڈاکٹر بنا لیں، آپ اس کو انجینئر بنا رہے ہیں، لائر بنا لیں، جو مرضی بنا لیں. بچہ شریف انسان ہوگا، بچے کی تربیت ہوگی، ڈاکٹر بنے گا پھر بھی معاشرے کے لیے بہتری ہے، انجینئر بنے گا پھر بھی معاشرے کے لیے بہتری ہے. جو وہ کردار ادا کرے گا معاشرے کے لیے بہتر ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلے شریف انسان ضرور. اور اگر بچہ شریف انسان نہیں ہے، بچے کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، تو اس وقت یقین مانیے یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات. دیکھیے اس وقت ہمارے پاس والدین آ رہے ہیں کہ بچہ نافرمان ہے، بچہ بات پوری نہیں سنتا، بچہ حق ادا نہیں کرتا. اولاد آ رہی ہے کہ والدین ہمارا حق ادا نہیں کرتے. ہماری
اور بھائی آ رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی حق نہیں دے رہا، بیٹیاں آ رہی ہیں کہ والدین حق نہیں دے رہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اگر دینی رخ پہ لایا ہے تو ہماری ذمہ داری تھی تربیت کرنا، ان کی دینی تربیت کی ہے۔ جب ہم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تو پھر ہم کیا کہنا کریں گے ان سے؟ اور دیکھیں تربیت کے حوالے سے ہمیں جو تعلیمات دی جا رہی اس پر عمل پیرا ہے کہ نہیں؟ لیکن سب سے پہلے ہم جو نام رکھتے ہیں وہ ٹھیک نام نہیں رکھتے، نام کسی ایکٹر کے نام پہ، جب نام ایکٹر کا تو کردار بھی ایکٹر والا ہوگا نا جی۔ تو اس لیے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، نام رکھیں کسی صحابی کا، نام رکھیں کسی نبی کا، تاکہ بچے کو شخصیت سمجھ میں آئے۔ نام رکھیں فاطمہ کا، عائشہ کا، نام رکھیں خدیجہ کا، میمونہ کا، تو بچی اور ہماری بیٹی وہ دیکھی نا بھئی وہ پرسنالٹی کون ہے، فاطمہ کون ہے، خدیجہ کون ہے، عائشہ کون ہے۔ تو اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے ایکٹر کے نام پہ، فلمی دنیا کے نام پہ یا ایسے لوگوں کے نام پہ ہم اپنے بچوں کے نام نہ رکھیں، ہم صحابیات کے اور صحابہ کے نام اپنے بچوں پہ۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہوگی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کریں اور ان کو تاکید کریں جھوٹ نہ بولیں، ہم خود بھی جھوٹ سے بچے رہیں، ان کو کہیں غیبت نہ کریں، ہم خود بھی غیبت نہ کریں۔ ہم بچوں سے یہ کہیں کہ بھئی آپ نے نشہ نہیں کرنا، ہم خود بھی نشہ نہ کریں، خود بھی منشیات سے بڑی۔ ہم بچے سے کہیں سگریٹ نہ پیو اور خود سگریٹ پی رہے ہیں، بچے سے کہیں نسوار نہ ڈالو خود نسوار ڈال رہے ہیں، تو بچہ یاد رکھیے ہمارے حال کو دیکھے گا، ہمارے کال کو نہیں دیکھے گا۔ اور میری آخری گزارش یہ ہوگی، دیکھیے جب ہم بچوں کی دینی تربیت ٹھیک کریں گے، اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوں گے، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، پھر بچے بھی ہمارے دینی رخ پہ آئیں گے، بچے بھی ہمارے مہذب و تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اور یاد رکھیے جب بچہ مہذب تہذیب یافتہ ہوتا ہے، بچہ باادب ہوتا ہے، یہ اس کے والدین کی تربیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اور پھر بچوں کی تعلیم کے بعد سب سے پہلے جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے شادی اور نکاح کروا۔ یاد رکھیے بلوغ کے بعد سب سے بڑا فرض والدین کا یہ ہے اپنے بچوں کی شادی کرا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو بچے کے پاؤں پہ کھڑا ہوتے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اس چینل کی وسادت سے قوم کی ماؤں سے اور والدین سے اپیل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بلوغت کے بعد سب سے پہلے بچے کی شادی کروائی جائے۔ رزق کا رزاق اللہ ہے، بندوبست وہ کرے گا، لیکن آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت ٹھیک ہے۔ اور جب بچوں کی ہم تربیت کریں، تربیت کے حوالے سے جو نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل ہو، رسول اللہ کی تعلیمات ہوں، صحابہ کی زندگیاں ہوں، ہم یہ طے کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی تعلیمات، صحابہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ تو ضرور سنائیں، تاکہ بچہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ زندگی ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اور آپ یہ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچئے، 1450 سال پہلے جو معاشرہ ایسا تھا کہ ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینے والے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اور پھر جب تربیت ہوئی وہ دنیا کے مقتدی پیشوا رہنما بن گئے، جن پر دنیا کے کوئی حق کے حکمرانی کے لیے تیار نہیں، وہ دنیا کے رہنما مقتدی بن گئے۔ تو بنیادی بات تربیت کی تھی، تو ہم جب اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں گے، ان کو سکھلائیں گے۔ اور آپ یاد رکھیے بچوں کی دینی تربیت میں سب سے اہم چیز ہم نے بچوں کی جو نشیب و فراز اس پہ نظر رکھنا ہے۔ بچہ رات کو 2 بجے گھر آ رہا ہے، 3 بجے آ رہا ہے، بچی 1:30 بجے 2 بجے چھٹی ہے اور بچی 4 بجے سکول آ رہی ہے، میری ذمہ داری ہے اپنی بچی سے پوچھ۔ میں تو یہ اپیل کروں گا کہ بچے کو اور بچی کو بالخصوص سکول کالج ادارے لے کے جانا اور وہاں سے لانا آپ کی ذمہ داری میں داخل۔ دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت، بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، بچوں کو دینی رخ پہ لانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے بچیوں کو بالخصوص لے کے جانا، لے کے آنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور پھر یہ بات بھی ہم دھیان رکھیں، والد کی تنخواہ 20,000 روپیہ ہے اور بچے کے پاس جو موبائل ہے وہ 50,000 روپیہ ہے، بچی کے پاس موبائل ہے وہ 50,000 روپیہ ہے۔ میری ذمہ داری ہے میں بیٹے سے پوچھوں بیٹا موبائل کہاں سے لائے؟ میرا بیٹا کہیں ایسی سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے معاشرے کے لیے؟ میرا بیٹا کہ منشیات میں اور ایسی چیزوں میں تو ملوث نہیں یا کسی ایسی گروہ کے ہاتھ تو نہیں چڑھا ہوا؟ تو اس لیے ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی ہم اپنے بچوں سے باخبر رہیں، ان کی دینی تربیت کرتے رہیں، نماز روزہ کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاشرے کی درستگی کے حوالے سے ان کی تربیت ہم کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں۔